अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वलाना। होर जी खुश हो, सारे खुश हो माशाल्लाह। जिसको ये उम्मीद थी ना कि शहबाज स्पीड आएगा और स्पीड के साथ पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, उतनी स्पीड के साथ नीचे चला गया। खैर अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान का और इंडिया का कल मैच होने वाला है और पूरी कौम एक्साइटेड है। इस महंगाई के अंदर, इस एहतजाज के अंदर बिजली के बिल उठाकर शायद अवाम टीवी नहीं चलाएगी क्योंकि बिजली बड़ी महंगी हो गई है, तो मैच नहीं देखेगी। हाँ, कोई साबित इस्तात हो तो वो स्क्रीनें लगा के ज़रा इस गरीब आवाम को एंटरटेनमेंट दे दे। अच्छा, एंटरटेनमेंट से याद आया, कोई अच्छा लतीफ़ा सुनना है तो सुने ज़रा। नवाज शरीफ की क़यादत में महंगाई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं। इससे भी बड़ा लतीफ़ा सुनना है तो सुने ज़रा। ये हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब। वैसे मुझे लगता है कि जैसे CSS के एग्ज़ाम देने के लिए वो मॉक टेस्ट नहीं होते जो बच्चे तैयारी करते हैं और थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ये इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से बड़े मुहज़्ज़ब बनने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं कि जी इतनी महंगाई नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं कि शटर डाउन हड़ताल ही कर दीजिए, इतनी ये महंगाई नहीं है। भाई हाँ, वज़ीर आज़म हाउस में बैठ कर आप कल तक सेनेटर होते या सेनेटर ना होते तो मैं आपसे पूछता कि महंगाई है कि नहीं। वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हुए, मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल करते हुए, मुफ्त खाने खाते हुए कहाँ पर महंगाई नज़र आती है? ज़रा बाहर आएँ, ये ऐनक उतारें वज़ारत उज़्मा वाली, फिर आपको पता चलेगा कि इतनी महंगाई हो तो क्या कुछ नहीं होता, दुनिया के अंदर क्या कुछ नहीं होता। यहाँ पर शटर डाउन हड़ताल की बात करें। फिर एक रवा साल मई के बाद एक बार फिर डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया श्रीलंकन रुपये से भी नीचे आ गया है। ये खबर है जी। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और डॉलर की रेस लगी हुई है कि किसने सबसे ज्यादा ऊपर जाना है, किसने सबकत लेनी है। 300 से ट्रिपल सेंचुरी माशाल्लाह तीनों ने कर ली है। अब रेस लगी हुई है, डॉलर आगे बढ़ेगा या पेट्रोल और डीजल आगे बढ़ेगा। बहरहाल जिस मुल्क के पैसे को आप सारी उम्र से, मैं अपने बचपन से सुन रहा हूं और मेरे बड़े भी बचपन से कहते होंगे, 2 टके का आदमी नहीं है। यानी आप किसी को बुरा कहने लगे उसके लिए टके का वर्ड इस्तेमाल करते थे, और आज जो पाकिस्तान के मुकाबले में टका है उसकी वैल्यू इतनी है कि मैं आपको बताऊं तो आप अपने कानों को हाथ लगा लें। डॉलर के मुकाबले में जो पाकिस्तानी रुपया है वो आप सबको पता है, इंटरबैंक में 302, 3, 4 पे और ओपन मार्केट में 322 रुपये पे मिल रहा है, और जो वहाँ का टका है वो तकरीबन 109 रुपये के ऊपर मिल रहा है जी। यानी टका 109 रुपये पे, पाकिस्तानी 322 रुपये पे। और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, जहाँ पर तबाही है, बर्बादी है, जहाँ पर कहते थे अफगान हुकूमत यानी तालिबान आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मईशत का क्या होगा, निज़ाम का क्या होगा, वहाँ पर अफगान करेंसी 6 अफगानी तौर जो उनकी करेंसी है 6 दर्जे बेहतर हुई है और $1 81 अफगानी के बराबर हो गया है। पाकिस्तान में 322 रुपये का। $1 के मुकाबले में भूटान की करेंसी निगल तरम है, वो .75 मामूली कमी से 82 रुपये पे है। पाकिस्तान का रुपया 322 रुपये पे। नेपाली रुपया जो है वो 132 रुपये पर है डॉलर के मुकाबले में। पाकिस्तान क्योंकि एटॉमिक मुल्क है ना, 322 रुपये पे। 3 माह के दौरान 2 टका कमी के साथ $1 109 बांग्लादेशी टके के बराबर हो गया। पाकिस्तानी 322 रुपये। भारत, उसका 25 पैसे बेहतरी हुई है रुपए में, उसके रुपए में, और $1 82.75 भारतीय रुपये के बराबर हो गया। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एटॉमिक मुल्क है, भारत का मुंह तोड़ जवाब देने वाला है, इसलिए पाकिस्तान में डॉलर 322 रुपये पे मिल रहा है। फिर हम डिफॉल्ट से बचा दिया जी। बड़ा पता नहीं कोई आइंस्टाइन था, वो इसहाक डार साहब ना आइंस्टाइन थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कारनामा दे दिया और वो आज लंदन में बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा डिफॉल्ट से बचा दिया। वो श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया, खुदा ना खास्ता श्रीलंका बन जाएगा, तूफान आ जाएगा, मुल्क पता नहीं क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया, लेकिन श्रीलंका के अंदर डॉलर 304 श्रीलंकन रुपए के बराबर है। पाकिस्तान में 305 रुपए पे है माशाल्लाह। वो डिफॉल्ट होकर हमसे 1 रुपया यानी 1 कदर या 1 रुपया बेहतर हैं, हम उनसे भी बुरे हैं। फिर दूसरा, आज तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार दोबारा कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि नैब, FIA कोई भी एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, कैटेगोरिकली कहा। लेकिन जैसे ही वो माशाल्लाह, उनकी तो किस्मत में ये लिखा हुआ है, जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचते हैं तो वहां से इस्लामाबाद पुलिस उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके MPO 3 के तहत उन्हें ले जाती है और अडयाला जेल में शायद उनको रखा जाएगा। और इससे अच्छी खबर, हसीन खबर यह है कि उनका बेटा माशाल्लाह नाफरमान औलाद यूरोप में बैठकर कह रही है
کہ میرے باپ کو جو دوبارہ گرفتار کیا میں اس کی مذمت کروں گا. بھائی مذمت نہ کرو, ساری عمر باپ نے مبینہ طور پر کرپشن کر کے تمہیں پالا ہے, تمہیں اتنا بڑا کیا ہے, اور تم لنڈن میں بیٹھ کر باپ کی مذمت کر رہے ہو. 80 سال کا بابا یہاں پر بیچارہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے, ڈٹا ہوا ہے, نر ہے, مگر تم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہو. تم پتہ نہیں کس کے بیٹے ہو. ہمارے ساتھ عظمیٰ کاردار صاحبہ ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں, مفتی کفایت اللہ صاحب JUI فیس سے, اور اخوندزادہ چاند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور سمابی صاحبہ جو کہ کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود تھیں, ابھی شاید دوبارہ آ جائیں. کوشش ہم سے کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ گرفتار کر رہے ہیں اور یہ وہ ہو رہا ہے, تو شاید مشکل ہو جائے. عظمیٰ صاحبہ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. نواز شریف کی قیادت میں مہنگائی بے روزگاری کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے مریم نواز. آپ کو اعلان جنگ کرنا چاہیے شیشے میں دیکھ کر اپنے خلاف. وقاص دیکھیں, یہ جو بات مریم نواز نے کی ہے اس کو آپ ایک سرٹن کانٹیکسٹ میں دیکھیں. 2017 میں جب نواز شریف کی حکومت تھی تو IMF کے پروگرام کو الوداع کہنے کے بالکل ہم اس پہ قریب تھے اور اس کو بالکل ہم ختم کر رہے تھے. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں IMF نے, کیونکہ عمران خان کے دور میں 3.5 سال میں جتنے بھی پورے قرضے لیے پاکستان نے 75-70 سال میں 80% اس میں سے عمران خان کے دور میں 3.5 سال میں لیے گئے. آپ جب اتنے قرضے لیں گے, جب آپ اتنا کشکول پھیلائیں گے کم کرنے کی بجائے, عمران خان کے 3 سال سے زیادہ 16 ماہ میں قرضے لیے ہیں, جا کے ریکارڈ چیک کر لیں. دیکھیں آپ کی بات ساری یہ ہے کہ جب ایک آپ ڈیفالٹ کے دھانے پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ بالکل ان کے رحم و کرم پہ چلے جاتے ہیں. آپ کو پھر جو ڈیٹ سروسنگ, جب آپ کا فری فال ہوتی ہے آپ کے پیسے کی, روپے کی, تو آپ کی ڈیٹ سروسنگ ڈبل ہو جاتی ہے. آپ نے جو قرضہ واپس کرنا ہے وہ روپے میں تو نہیں کرنا, وہ تو آپ نے ڈالرز میں کرنا ہے. تو وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ویسے ہی ڈبل ہو جاتی ہے ہر چیز. تو اس لیے آپ کو دیکھیں, 2018 میں ہمارا گروتھ ریٹ 5.8 تھا. اب جو اس کے بعد عمران خان کے جو حکومت میں ہمارا تقریباً 1% پہ گروتھ ریٹ چلا گیا تھا. تو یہ ساری جب آپ کو چیزیں انہوں نے دیا وہ تو 6 کے قریب تھے نا جی, 6 پر تھے جب آپ کو انہوں نے حکومت دی تھی, جسے آپ بارودی سرنگے کہتے ہیں. کوئی کچھ 6 جسے آپ بارودی سرنگے. ابھی کیا جی ڈی پی, تب تو ہم ڈیفالٹ پہ جا رہے تھے نا. ابھی کیا جی ڈی پی, ابھی میرے خیال میں تقریباً 3 کے قریب ہوگا, 2 یا 3 کے قریب ہے. ابھی بھی اس سے زیادہ نہیں ہے, ابھی بھی اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس کلیئرلی ہمارے پاس فارن ریزروز نہیں ہیں. ہماری یہ جو آپ نے افغانستان کی بات بتائی, وہاں پہ کیوں ان کی کرنسی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, وہ اس لیے کیونکہ سارا ڈالر یہاں سے اسمگل ہو کے وہاں پہ جا رہا ہے. تو یہ آپ نے روکنا ہے, یہ میں نے روکنا ہے. یہاں پہ ہم ناکام ہیں, کیوں ناکام ہیں؟ بس ہم ناکام ہیں. اور دوسرے دیکھیں, یہ چھوڑ دیں حکومتیں, یہ نواز شریف واپس آئے گا, ملک بہتر ہوگا. یہاں پہ اسمگلنگ میں PhD کی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ ہورڈنگ میں بھی, ذخیرہ اندوزی میں بھی PhD کی ہوئی ہے. نہیں تو پھر آپ کو حکومت کیوں دے, کسی فرشتے کو حکومت دے دیتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, کریک ڈاؤن کیا گیا کتنی دفعہ ڈار صاحب نے, کیونکہ لوگوں نے بوریا بھر بھر کے ڈالر اپنے اندر گوداموں میں رکھے ہیں. ڈار صاحب کو تو 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے نا, ماشاءاللہ. نہیں دیکھیں جن حالات میں ان کو ملی تھی اکانومی, آپ کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, آپ کی کرنسی جتنی اسٹرانگ ہو جائے. تو اگر آپ کی اکانومی ویک ہے تو کرنسی بھی ویک ہوگی. مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے, السلام علیکم. اچھا مفتی صاحب, ایک مشورہ دے سکتا ہوں آپ کو؟ ہاں یار آپ اس طرح کریں, یہ نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو نا کھچ کے تنقید کرنا شروع کر دیں, تھوڑے بہت ووٹ مل جائیں گے. ورنہ ماشاءاللہ میں آپ مہذب بندے ہیں, وہ جوتیوں کا ہار ہی رہ گیا جو عوام اب پہنائے گی, وہ اپنے گلوں میں بھی ڈالے گی اور آپ لوگوں کے گلوں میں بھی ڈالے گی. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, عوامی بات کر رہا ہوں. وقاص صاحب ویسے آپ کی بات زیادہ بری نہیں ہے, آپ کا مشورہ قبول کیا جا سکتا ہے, اور اس کی ایک دلیل بھی ہے اچھے رہ جائیں کہ ہم ایک ہولڈر نہیں تھے, ہم تو پارٹنر تھے. تو کہتے ہیں نا حصہ بقدر جثہ,
تو زیادہ بوجھ تو آئے گا نون پر، اس کے بعد دوسری بڑی اکثریتی جماعت کی پیپلز پارٹی ان پر آئے گا جی سر، اور ہم اپنے کٹو اٹھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کو تمام باتیں نہیں بھولنی چاہیے وقار صاحب. کیا جس وقت ہم نے اٹھایا تھا اس بوجھ کو تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم سخت فیصلے کریں گے اور وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے. اچھا تو جب آپ سخت فیصلے کریں گے تو اس کا رد عمل آتا ہے، پارٹی کی مقبولیت عدم مقبولی میں تبدیل ہو جاتی ہے. سر، یہ پاکستان سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ سخت فیصلے کر کے پاکستان کو فائدہ پہنچایا، یہ پاکستان سے مراد کیا؟ ذرا مجھے ذرا سمجھائیں نا. کو تو فائدہ پہنچایا نا. اس وقت تو سوالیہ نشان تھا سلامتی پر، اس وقت تو سوالیہ نشان تھا 6 مئی کی کارروائی پر. دیکھو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے، یار اگر آپ نہ آتے نا، ڈیفالٹ ہونے دیتے یار، ایک دفعہ ڈیفالٹ ہونے دیتے، سمجھ تو آ جاتی. ہوتا کیا سری لنکا کی طرح کوئی دنیا سے نقشہ ہی مٹ جاتا ہمارا، کیا ہونا تھا. وقار صاحب اتنی ہمت آپ کر سکتے ہیں کہ ہماری بات پوری سنیں؟ کر رہا ہوں سر، ہمت ہی کر رہا ہوں. ہاں میں یہ ہمت ذرا کر لیں. دیکھو ہم نے یہ مطلب ایسا تو نہیں کہ مسئلہ دھوکہ ہوا یا ہمیں خبر نہیں تھی. ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے جاتے جاتے جو بارودی سرنگیں بنا کر چلے گئے تھے، ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے سخت فیصلے کیا اور عوام سے کہا کہ یہ فیصلے ہم نے کرنے. جب ہم نے کیا تو اس بدلے میں ہمیں عدم مقبولیت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے نا، ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں نا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ لیکن یہ کہ ہم تو مطمئن ہیں کہ ہم نے اس گرے لسٹ سے ہم باہر آئے، ڈیفالٹ ہونے سے باہر آئے. معیشت سلسلہ تباہ ہو رہی تھی، ہم نے کوئی ایک حد تک سہارا دیا. یہ بھی مانتا ہوں کہ ہم عوام کی طرقوں میں زیادہ کمی نہیں کر سکے، لیکن کچھ بہتری تو لائی ہے نا. لیکن میں آپ کہتے ہیں کہ آپ عدم مقبول ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں. عوام جس کو ووٹ دے گی اس کے ساتھ ہوں گے، یہ کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے. جس کو عوام نے ووٹ دینا ہے اس کو آپ لوگوں نے کھڑے نہیں ہونے دینا. مطلب آپ لوگوں سے مراد ہے کہ آپ لوگ ایسا بیج بو کے چلے گئے ہیں کہ وہ آج بھی دیکھیں نا، اس کے بندے کو ایک دفعہ رہائی ملتی ہے ہائی کورٹ سے، پنجاب ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. تو یہ تو نظام کر کے چھوڑ کے چلے گئے آپ 16 ماہ میں جناب. نہیں یہ الزام آپ کا بالکل غلط ہے. میں احترام سے آپ سے اختلاف کرتا ہوں. کریں سر، ایسا قطعا نہیں ہے جس طرح آپ سوچتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں آپ اس کو کیوں اشارہ کیوں کرتے ہیں؟ نام لیں جس کے آپ اشارہ کرتے ہیں وہ تو کبھی عوام میں مقبول ہی نہیں رہا. آپ جلسہ تو جلسہ کہہ کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عوامی مقبولیت ہے. ایک آدمی اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے آیا چھپوں کی بنیاد پر، وہ تو عوامی الیکشن میں اترا ہی نہیں. اس دفعہ اترے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور یہ بات آپ بھی اور میں بھی آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ عوام جس کو حکومت دے گی ہم اس کے ساتھ ہوگی. کون سی بری بات ہے؟ اگر ہماری کوئی پالیسی اچھی نہیں لگی اور لوگوں نے ہمارے مخالف فریق کو ووٹ دے دیا، ہم نے یہاں سے کڑا لے کر تو باہر نہیں جانا، ادھر ہی رہنا یار. تو ہم ساتھ دیں گے عوام کے، انشاءاللہ عوام کی رائے کا احترام کریں. نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں. اسحاق ڈار نے کہا کہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ نہ آئیں، کیونکہ آپ کے لیے بھی وہی یہاں پر کہنے کے استقبال ہوگا جو عوام بجلی کے بلوں کو گلے میں لٹکا کر غصے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو نواز شریف اس لیے وطن واپس نہیں آ رہے، ان کو پتہ ہے کہ برا حال ہے. وکاس میں آپ کا جواب ابھی دیتی ہوں، لیکن آپ نے ایک جو سٹیٹمنٹ دی تھی میں آپ کو آپ نے کہا تھا اگر ڈیفالٹ کر جاتے، آپ ادھر دیکھ سکتی ہیں، اگر ڈیفالٹ کر جاتے، بے جان چیز ہے کیمرہ. اچھا، اگر ڈیفالٹ کر جاتے تو کیا حرج تھا؟ اگر ڈیفالٹ کر جاتے خدا نہ خواستہ تو آج آپ کا روپیہ $501 پہ ہوتا. یہ سری لنکا میں آپ کو بتا رہی ہوں 500 روپے پہ پہنچ جاتا. تو خدا نہ خواستہ ایسی بات نہ کریں. اب آپ کے سوال پہ میں آتی ہوں. نواز شریف جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، ان کی جو محبت ہے بالکل. آپ جا کے عوام سے بات کریں نا ان سے. وہ ان کو وہ والا نواز شریف یاد ہے جب ان کی جو چینی تھی وہ 55 روپے تھی، جب ان کا جو پیٹرول تھا وہ 70 روپے تھا. ٹھیک ہے، جب یہ لنڈن میں محل بن رہے تھے، جاتی عمرہ بھی بن گیا.
ملنے بھی چل رہی تھیں, چینی اسکینڈل بھی آ رہے تھے, دیکھیں پانی کا اسکینڈل بھی آ رہا تھا, یہ اب عمران خان, یہ آپ کہتی ہوتی تھی عمران خان یا مجھے سمجھاتی تھی, آپ ایسے ہاتھ مار مار کے سمجھاتی تھی, میں آپ کو آج یاد کرا رہا ہوں کیونکہ عمران خان نے ہمیں برین واش کر دیا تھا. یار آپ بڑی بولی ہیں, عمران خان نے وہ جو کہتے ہیں نا جھوٹ, آپ روٹی کو چوچی کہتی رہی ہیں ساری عمر. ہم تو گمراہ ہو گئے تھے, ہمیں بالکل, ہم تو پٹری سے ہمیں اتار دیا تھا اس نے ہماری برین واشنگ کر کر کے ہمیں یہ باور کرا دیا تھا کہ یہ پوری دنیا کرپٹ ہے سوائے میرے. اور اس کے بعد جب ہم حکومت میں آئے, پھر جب ہم حکومت میں آئے اور پھر جب مرشد صاحبہ کے کارنامے آہستہ آہستہ کھل کے ہمارے سامنے آنے شروع ہوئے, پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ تو نہ صادق تھا اور نہ یہ امین تھا. تو وہ تو کھل کے, وہ تو ڈرامہ ختم ہو گیا. اب نواز شریف کی مجھے بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں میری بات سنیں, نواز شریف اس ڈر سے یا اس کوئی ذہن میں ان کی بات نہیں ہے کہ جی مہنگائی ہے تو لوگ جو ہیں وہ میرے خلاف بات کریں گے یا میرے خلاف احتجاج کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں. پوری دنیا, نہیں یہ بھی بات نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ دو بڑی تعیناتیاں ہونی ہیں سپٹمبر میں, ٹھیک ہے, 16 سپٹمبر کو بڑا ایک امپورٹنٹ چینج آنے والا ہے. اس وقت جو ہمارے چیف جسٹس ہیں, گڈ ٹو سی یو کے علاوہ ان کے سے ہمیں کسی چیز کی امید نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں نظر آتی, اور ان حالات میں نواز شریف صاحب کا آنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ساری دنیا جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی تھی, جو ان کو پیناما میں اقامے پہ ان کو نااہل کیا گیا. یہ پوری دنیا اب مانتی ہے, اور یہ کھل کے سامنے آ گیا کہ یہ ان کے خلاف ایک سازش کی گئی تھی, ٹھیک ہے. تو اب نواز شریف صاحب تب آئیں گے جب یہ گڈ ٹو سی یو کا معاملہ ختم ہو جائے گا, پھر آئیں گے اور الحمدللہ پوری الیکشن کیمپین لیڈ کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ جمع غفیر نکل کے آئے گا ان کا استقبال کرنے, کیونکہ ان کے بھائی نے ماشاءاللہ پاکستان کو سوئٹزرلینڈ بنا دیا نا. ان کے دور میں پاکستان جو تھا وہ ترقی کر رہا تھا, ان کے دور میں لوگوں کے حالات بہت بہتر تھے. شہباز شریف سے جواب طلبی کریں گے نا کہ بھائی میں اتنا اچھا ملک دے کے گیا, اس نے تھوڑا سا برباد کیا, تم نے تو دوزخ میں پہنچا دیا, شرم نہیں آتی تمہیں؟ کہیں گے شہباز شریف کو, سمجھا کریں, مجھے سمجھائیں, میں نہیں سمجھتا. یہ جو مہنگائی ہے, یہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں یہ ان کی وجہ سے ہے. آئی ایم ایف نے کیوں ہمیں 8 مہینے لٹکایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ساری جو سبسڈی, ساری سبسڈی جو آپ نے عوام کو دی ہے اس کو ختم کریں. آپ بجلی اس ریٹ پہ دیں جس پہ آپ پیدا کر رہے ہیں, آپ گیس اس ریٹ پہ دیں جس پہ آپ پیدا کر رہے ہیں. اچھا, ٹیکس جو ہے وہ ہمارے ملک میں دینے کا کلچر ہی نہیں ہے, تو جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے وہ لیویز کے تھرو ہوتی ہے جو آپ پیٹرول پہ لگاتے ہیں. تو اگر آپ پیٹرول پہ لیوی نہیں لگائیں گے تو آپ کا حکومت کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا, آپ زیرو میٹر پہ ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں, اب میں کینیڈا سے آ رہی ہوں یا امریکہ سے آ رہی ہوں, وہاں پہ 80 سے 90% لوگ ٹیکس دیتے ہیں, 80 سے 90%. ہمارے ملک میں 22 کروڑ عوام سے ٹوٹل 17 یا 18 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اور جس میں نواز شریف اور شہباز شریف اربوں کے مالک ہیں لیکن 2-3 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتے ہیں. اب آپ عمران خان کی آپ بات, میں ذرا مفتی صاحب کی طرف جانا, خان صاحب نے 7 چیئرمین ایف بی آر چینج کیے, 5 جی 7, اچھا 7 ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. پھر بھی وہ اپنا ہدف بالکل نہیں اچیو کر سکے ٹیکس ریونیو بڑھانے. ٹھیک ہے, لیں جی چٹان صاحب ماشاءاللہ سر, بسم اللہ کریں جناب. یہ ایک تو آپ کو الیکشن نہیں مل رہے, آج وہ الیکشن کمیشن نے کہہ تو دیا ہے کہ 30 نومبر تک جو ہے حلقہ بندیاں پوری ہو جائیں گی, اس کے بعد میرے خیال سے 54 دن کا وہ آئینی مدت ہے, اور اس کے بعد الیکشن تو فروری میں جا رہے ہیں. تو پھر کریں احتجاج شروع ہو جائیں نون لیگ کے خلاف جو کہ آپ کے لیے الیکشن نہ کروانے کی بارودی سرنگ بچھا کر چلے گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے الیکشن ہمارا ضرورت نہیں ہے, صرف وہ الیکشن آئین کا بھی ضرورت ہے. آئینی تقاضا بھی یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. ہماری معیشت کے جو حالات ہیں ان کا بھی تقاضا یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. جلد سے جلد ایک منتخب حکومت آئے جس کے اب 5 سال کے مینڈیٹ ہو, اور وہ معیشت کے لیے پالیسی بنائے. ہماری دہشت گردی کی جو حالات ہیں ان کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جلد سے جلد اس ملک میں الیکشن ہو.
اور ہمیں الیکشن عوام کے لیے چاہیے. الیکشن میں چاہے کوئی ہارے کوئی جیتے, لیکن الیکشن عوام کا حق ہے. عوام کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے. عوام کو اختیار دینا چاہیے کہ وہ کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ڈاکہ کون ڈال رہا ہے؟ میں آپ کو یقین سے کہ جی ڈاکہ کون, کیوں, وجہ کیا بنی, اب تک کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ اس لیے ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور شہباز شریف کی وجہ سے ہے. جب تک یہ نگران حکومت ان کے لیے کچھ تھوڑا سا بہتر نہیں کرتی تو وہ الیکشن چاہیں گے. کیا وجہ کیا سامنے آئی آپ کو؟ دیکھیے جی, وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہر ادارے کے اختیارات کے تعین ہے, ہر ادارے کے کام کا تعین ہے. ہم نے جس طریقے سے ایک حکومت لایا, عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا, ایک ہائیبریڈ حکومت بنایا, اور اس ہائیبریڈ حکومت نے اس ملک کو جس حالات تک پہنچایا وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ نفرت کے سوا کوئی کام نہیں ہوا ہے, وہ انتقام کے سوا کوئی کام نہیں ہوا ہے. کسی کام پہ توجہ نہیں دی گئی, صرف دو کاموں پہ توجہ تھی کہ ایک انتقام پہ اور نفرت پھیلانے میں. اداروں کے حالات آپ دیکھیں کیا ہو گئے, قرض آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں تک پہنچا گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے یہ لوہے کا پہاڑ کیوں اپنے کندھوں پہ اٹھایا؟ ہم سمجھ گئے تھے کہ ملک مزید چلنے والا نہیں ہے, ریڈ لائن تک پہنچ چکا ہے. وزیر خزانہ نے خود کہا تھا پی ٹی آئی کا کہ ہمارا ملک ڈپارٹ ہو چکا ہے, صرف باقاعدہ اعلان کرنا باقی ہے. اس وجہ سے تو ہم نے یہ سارا گند, اور کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایک سال عمران خان اقتدار میں رہے تو یہ جاتے ہوئے اس کے حالات کیا ہوں گے؟ کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ اگر ہم عمران خان کو ہٹاتے ہیں اور خود اقتدار میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو فیصلے کریں گے تو وہ کیسے فیصلے ہوں گے؟ اور ہم نے تو کسی کی بارودی سرنگیں نہیں بچھائے, ہم تو جاتے جاتے بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا, بجائے اس کے کہ ہم کم کر دیتے, بجائے اس کے ہم نے تو زیادہ کر دیا. ہم نے تو اپنے سیاست قربان کر دیا ملک کو بچانے کے لیے, اور الحمدللہ ہم نے ملک کو بچایا. ابھی یہ ٹیکنوکریٹس حکومت آپ نے بٹھایا ہے, بہت عرصے سے ہم سن رہے تھے ٹیکنوکریٹس آئیں گے اور ٹیکنیکل لوگ آئیں گے اور ملک وہاں سے یہاں تک لے جائیں گے. 2 ہفتے ہو گئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے کنٹرول کا ہے کہ آپ اس کو مزید ٹائم دیں گے. جتنی جلد ہم نے ہر طرح تجربہ کیا ہے, ہم نے ٹیکنوکریٹسوں کا کیا ہے, ہم نے ڈکٹیٹروں کا کیا ہے, ہم نے ہائیبریڈ تجربہ کیا ہے. کامیاب تجربہ ہمارا یہی ہے کہ عوام کے ووٹ سے جو لوگ منتخب ہو جاتے ہیں وہی لوگ کو حالات سے نکال سکتے ہیں, اور عوام کو یہ حق دینا چاہیے. عوام کا فیصلہ صاف اور شفاف الیکشن کریں. ہمارے پاکستان کے مسائل کا حل یہی ہے کہ آپ صاف اور شفاف الیکشن کریں, صاف اور شفاف الیکشن کروائیں. مفتی صاحب, یہ آپ لوگوں کا بھی مطالبہ ہے, رہے گا جب تک الیکشن نہیں ہوتے؟ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. آئین ہمارے درمیان ایک میثاق ملی ہے. یہ درست ہے کہ آئین کی حیثیت قرآن و حدیث کی نہیں ہے, لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم مختلف وحدتوں کو اور کلچر اور زبانیں والوں کو, خیالات والوں کو ملانے کا ایک مقدس دستاویز کو ہے. کوئی ادارہ یا فرد اس آئین کو پامال نہ کرے اور آئین پہ عمل کرے تو ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہماری کوئی پی ڈی ایم میں شامل جماعت اگر آئین کے خلاف جاتی ہے ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے, ہم آئین کے ساتھ جائیں گے. آئین ہی ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے, اور آئین پہ عمل کرنا ادارے کا بھی کام ہے اور فرد کا بھی کام ہے. اگر ہمارا یہ موقف ہے کہ 90 دن کے اندر انتخاب کرو ضروری ہے, یہ تو جائز اور ٹھیک موقف ہے. اس موقف کو سب لوگ اچھا سمجھتے ہیں. ہمارا یہ دباؤ رہے گا کہ ہم نگران حکومتوں کی نگرانی کریں اور ان کو کہیں گے کہ آپ 90 دن کے اندر یقینی بنا. چلیں ٹھیک, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی. بریک لے کے اس کے بریک کے بعد واپس آ کر ہم بات کریں گے کہ آیا نواز شریف کی قیادت میں مہنگائی بے روزگاری کے خلاف اعلان جنگ تو کر دیا ہے, یہ اعلان جنگ جو ہے یہ کب تک ہوتا ہے اور کیا اس سے ان کے ووٹ بڑھ جائیں گے؟ اور دوسرا, چودھری پرویز لاہی کو دوبارہ جس طرح گرفتار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر, سمجھ رہے ہیں, بریک کے بعد. ایک بار پھر سے خوش آمدید. چودھری پرویز لاہی صاحب کو جس طرح آج گرفتار کیا گیا ہے, پہلے رہائی اس کے بعد ہائی کورٹ سے اور اس کے بعد ان کو اسلام آباد پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے آپ کی سابقہ دوست, آپ کی یار
سمابیہ طاہر صاحبہ وہ ہمارے ساتھ کمیٹڈ تھیں کہ وہ شو میں آئیں گی اور وہ سب کچھ طے تھا آن دا اسپاٹ. ابھی انہوں نے اپنا اسٹیٹس بھی لگایا ہے, ٹویٹ بھی کیا ہے کہ وہ صداقت علی عباسی کو شاید گرفتار کر لیا ہے, تو ان کو یہ تھا کہ میری بھی واری آ جائے گی, بھاگے. تو یہ کیا نظام بنا کے چھوڑ دیا ملک کو. ان کو چاہیے تھا نا وکاس, جب وہ پیٹرول بم بنوا رہی تھیں اپنے گھر میں بیٹھ کے لوگوں سے, تو ذرا سوچ لینا چاہیے تھا کہ یہ پیٹرول بم وہ انڈیا میں پھینکنے کے لیے نہیں بنوا رہی تھیں, اپنے اداروں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے پھینکوا رہی تھیں. تو اس کا خمیازہ تو اب ان کو بھگتنا پڑے گا. اگر آپ اپنے اداروں کی عزت نہیں کر سکتے ہیں اور آپ ان پہ چڑھ دوڑیں گے تو پھر آپ کو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ کر رہی ہیں. تو اس لیے میری تو کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کے ساتھ. ہمدردی نہیں ہے اس لیے کیونکہ بحیثیت انسان بھی نہیں رہی. آپ دیکھیں اب پرویز خٹک نے جو اب بیان دیا ہے وہ صاف اس میں پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان نے 2 طرح کی ٹیمیں تیار کی ہوئی تھیں. جو عقل والا ان کو مشورہ دیتے تھے کہ جی اداروں کے خلاف اس طرح سے آپ نہ لوگوں کو اکسائیں, ان کو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا تھا, ان کی تو بات مانتے نہیں تھے. اور پھر انہوں نے مراد سعید ٹائپ کے اور یہ جو گنڈا پور ٹائپ کے اور سمابیہ ٹائپ کے لوگوں کو ایک علیحدہ بی ٹیم بنائی ہوئی تھی, اور وہ ساری تیاری کر رہے تھے کہ یہ 9 مئی کو جو ہوا یہ اس تیاری کا نتیجہ تھا. تو اب اس کو تو بھگتنا پڑے گا, اس کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے. کہ آپ نے تو جو شہدا ہیں ان کی یادگاروں کو بھی نہیں چھوڑا. آپ نے اپنی پوری دنیا میں, انڈیا میں آپ نے دیکھا کس طرح سے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی کہ ہم جو 75 سال میں نہیں کر سکے وہ عمران خان نے ایک دن میں کر کے دکھا دیا. تو اس کا تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اس لیے رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. اچھا, وہ آپ نے یاد کروا دیا پرویز خٹک کا. پرویز خٹک نے کل وہ انٹرویو دیا اس کو کاشف واسی صاحب کو, انہوں نے کافی باتیں کی, کچھ انہوں نے گلے شکوے کیے, لیکن ایک بات کی ہے نا وہ میں آپ کو ذرا سنوانا چاہتا ہوں, پھر میں آپ سب سے بھی پوچھوں گا. جی سنوائیں جی پروفیسر صاحب ذرا, وہ کیا انہوں نے کہا آپ کے خیال میں جتنا آپ جانتے ہیں ان کو؟ میں جو ان کو جانتا ہوں نہیں, ڈیل نہیں کرے گا, کھڑا رہے گا, نہیں کرے گا. ہاں, ان کے دل میں ابھی بھی انقلاب ہے. کم بیک کرے گا. دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو ابھی بھی یہ کہ اب انقلاب آئے گا, اللہ کو پتہ ہے کیا ہوگا. تو نہ ڈیل ہوگی نہ کچھ, کم بیک تو عدالتوں پر ہے. یہ ہے وہ لیڈر, یہ نہیں ہے جو کہ پلیٹلیٹس کے بہانے بنا کے پہلے مشرف سے ڈیل کر کے باہر بھاگ جائے, پھر پلیٹلیٹس کے بہانے بنا کر لنڈن میں بیٹھ جائے 8 ہفتوں کے لیے اور 3 سال سے 4 سال سے ملک میں نہ آئے. وہ کہہ رہا ہے, اس کا مخالف کہہ رہا ہے وہ ڈیل نہیں کرے گا. اسے کہتے ہیں لیڈر. اچھا, آپ ذرا مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں کتنے دن وہ جیل میں رہے تھے یہاں پہ, ذرا آپ کو کچھ پتہ ہے؟ 11 مہینے جناب. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور عمران خان کتنے دن رہے ہیں جیل میں یہ بھی بتا دیں. ابھی شروع ہے نا. اور یہ بھی بتا دیں کہ کتنی دفعہ انہوں نے چکما دیا 11 مہینے کے بعد, اگر نہ کی تو پھر مان جائیں گی, اور جیل سے بھاگنے کی کوشش کی. آپ کے لیڈر کا ریکارڈ توڑ دے گا. پیٹرول بم پھینک کے جب وہ ان کو پکڑنے کے لیے گئے, تو آپ نواز شریف صاحب کا اور ان کا جو ہے نا وہ نائی کمپیریزن کریں تو اچھا ہے. وہاں تو آپ دیکھیں مریم نواز 160 دن ان کو قید مشقت میں رکھا انہوں نے. تو یہ تو انہوں نے پوری اپوزیشن کے ساتھ جو کیا, اب یہ مکافات عمل ہے جو ان کے سامنے آ رہا ہے. ایک بات میں آپ کو اور تھوڑا سا ریکارڈ کلیئر کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ بار بار کہتے ہیں نون لیگ کی حکومت. نون لیگ کی حکومت نہیں تھی, مخلوط حکومت تھی, اور اس میں پیپلز پارٹی کا ایکول شیئر تھا. کیونکہ دیکھیں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کیبنٹ پوری مل کے کرتی ہے. مفتی صاحب, ایک تو چودھری پرویز لاہی کی دوبارہ گرفتاری کے اوپر, کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ اسی راہ سے گزرے ہیں جہاں سے آج وہ گزر رہے ہیں, تو تھوڑی سی تکلیف آپ کی سانجھی ہو سکتی ہے, تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اور دوسرا یہ وہ کہہ رہے ہیں, پرویز خٹک صاحب تک کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی نہیں, وہ ڈیل نہیں کرے گا, ڈیل کا شرف نواز شریف, شہباز شریف, آصف علی زرداری کو جاتا ہے. آپ نے تو مختلف باتیں کی. بحیثیت انسان تو ہماری ہمدردی ہوتی ہے, اور ہمارا نعرہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو, نہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ ظلم ہو, نہ صدر کے ساتھ ظلم ہو, نہ ان کے دشمن کے ساتھ ظلم ہو. سب لوگوں کو قانون اور انصاف کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. یہ تو پرویز صاحب کے لیے بھی ہے اور مونی سلائی کے لیے بھی ہے سب کچھ. اور آپ نے کہا کہ دوسری بات جو آپ نے کی کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے, اور آپ ذرا حد سے زیادہ بڑھ کر وہ سوالات میں مٹاس بڑھا کر پوچھ رہے ہیں. تو ذرا آپ یہ بھی معلوم کریں کہ 2018 میں یہ کدھر سے آئے تھے. تو یہ تو ان کا بینیفیشری ہے جن کے خلاف بول رہا. اب یہ آپ بتائیں کہ اپنے محسن کے خلاف بولنا چاہیے, وہ سیلف میڈ تو نہیں ہے.
اس کو راستے سے پکڑا, وہ گٹ گٹ گھیر رہا تھا, اس کو وزیر اعظم بنا دیا. اور اگر آپ ان دی لائن آف فائر کتاب آپ نے دیکھی ہے تو آپ مشرف صاحب کے دور کی بات بتائیں کہ وہ آ رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ مجھے 100 سیٹیں دلوائیں. اب جو آدمی ٹھپوں کی بنیاد پر آتا ہے تو وہ پھر اس طرح کے حالات تو آتے ہیں. اور آپ نے میری بات کی تو میں کیبنٹ بیٹھی عمران خان کی اور انہوں نے مجھے مقدمہ بنایا, اور آج الحمدللہ وہ مقدمہ میں جیت گیا ہوں. اور مجھے جج نے کہا کہ اس میں تو فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکتا, اور جس پر فرد جرم عائد نہیں ہوا اس میں نے 88 دن ہری پور جیل میں گزارا. 88 دن کتنا بڑا ظلم ہے, یعنی فرد جرم عائد نہیں ہو سکتا. تو مکافات عمل تو ہے نا, آپ دیکھو آپ اس کو نہیں بھول سکتے. مکا صاحب سنیں ذرا, یہ تلخ حقیقت ہے کہ چودھری پرویز لاہی کا اس میں کیا کردار تھا؟ جی یہ چودھری پرویز لاہی کو کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا, 4 مہینے ایویں نہیں گزار دیے, تو شاید پریس کانفرنس کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ. نہیں, وہ پریس کانفرنس والے جواب دیں گے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ تحریک لبیک کے ساتھ عمران نے کون سا سلوک کیا تھا, وہی سلوک ہو رہا ہے. میرے ساتھ عمران خان نے کیا سلوک کیا تھا, وہی ہو رہا ہے. اس وقت اگر آپ بالکل ایسی بات کرتے ہیں, یہ مکافات عمل ہوتا ہے, وہ انگلش میں کہتے ہیں ایز یو سو سو شل یو ریپ. اور ہماری زبان میں جیسی کرنی ویسی پرنی, کما تو دین تو دان. مکافات عمل تو ایسا کہتے ہیں کہ جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں اور آپ غلطیاں کرتے ہیں, جب آپ طاقت میں نہیں ہوتے وہی غلطیاں آپ پہ آ جاتی ہیں. تو پھر یہ تو ہوتا رہتا ہے نا. ایک شعر سن کر میں آپ کو مزید آپ کی اپنی سمخراشی کرتا ہوں کہ عدل و انصاف کوئی حشر پہ موقوف نہیں. وقا صاحب, عدل و انصاف کوئی حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. چٹان صاحب جی, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے, یہ اپنے کیے گناہ بھگت رہے ہیں چودھری پرویز لاہی اور خان صاحب. بالکل جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو انتقام کا سیاست کیا تھا, انہوں نے جو نفرت کا بیج بویا تھا, اور اس کے ساتھ تو کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا تو مثال نہیں مل رہا ہے. انتقام تو وہ تھا جو زرداری صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا, انتقام تو وہ تھا جو نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا. ماشاءاللہ, یہ تو اتنا خوش قسمت انسان ہے کہ عدالتوں کے سامنے جاتے ہیں تو عدالتیں اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ضمانت دی ان کیسوں میں بھی جو آپ پہ الزامات ہیں, جو آپ کو یاد ہے. اگر آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہے اس میں بھی آپ کی ضمانت ہو گئی, اور آئندہ پلانہ تاریخ تک آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اگر آپ سے کوئی جرم سرزد بھی ہو جائے. اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی 302 کرے یا پولیس پہ پیٹرول بنک پہ پھینکے یا لوگوں کے گھر جلائے تو اتنی تاریخ تک آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. ان کو تو جو سپورٹ مل رہا ہے وہ تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا, اور ان کی جو کیسز ہیں وہ تو اوپن شٹ کیسز ہے. ہمارے تو جو کیسز تھے وہ تو ایسے کیسز تھے کہ مجھے یاد آ گیا. آپ ذرا رکیے گا, اب ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے کیسز کس طرح ان کے اوپن شٹ ہیں اور آپ کے کیسز کس طرح معاف ہوئے. آج زرداری اور شاہد خاقان عباسی سمیت کن لوگوں نے نیب ترمیم سے فائدہ اٹھایا, رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی, کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر عمران خان کی ایک درخواست ہے نیب ترمیم کے خلاف جس سے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کافی فائدہ اٹھایا. وہ سماعت جاری ہے, اس کے اوپر آج بھی ریمارکس آئے, کل بھی اس کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا ہے. آصف علی زرداری کے خلاف پاک لین ریفرنس احتساب عدالت نے ترمیم کے بعد واپس کر دیا. شاہد خاقان عباسی, خورشید انور جمالی, منظور قادر کاکا, انور مجید کے نیب مقدمات ختم ہوئے, منتقل ہوئے. اس کے علاوہ مرکزی ملزم جو ہے جعلی اکاؤنٹس کیس کے حسین لوائی کا کیس بھی نیب کے دائرہ کار سے باہر ہو گیا. اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید کے خلاف نیب کیسز بھی احتساب عدالت سے واپس ہو گئے. رواں سال مجموعی طور پر 22 مقدمات احتساب عدالت سے واپس ہوئے اور ترمیم کی روشنی میں 25 مقدمات دیگر فورمز کو منتقل کیے گئے. ماشاءاللہ یہ 16 ماہ کے اندر آپ نے کیا. اور بھی یاد کروا دیتا ہوں, آپ نے زرداری صاحب کا نام لیا تو مجھے ماڈل ایان علی یاد آ گئی, اس کے کیس کا رزلٹ 0. نیو بے نظیر ایئرپورٹ کرپشن کیس رزلٹ 0. راجہ رینٹل کیس رزلٹ 0. ماڈل ٹاؤن رزلٹ 0. بلدیہ ٹاؤن کیس رزلٹ 0. پرویز رشید غداری کیس رزلٹ 0. حسین حقانی کیس رزلٹ 0. شاہ رخ جوتوئی کیس رزلٹ 0. مجید رکن اسمبلی بلوچستان ان کا قتل کیس پولیس اہلکار کا رزلٹ 0. آپ کے لیگل رہنما کی شہد کی بوتلوں کا رزلٹ کیس 0. اس طرح کے متعدد کیسز ہیں. آپ بات بھی سنیں گے یا آپ نہ سنائیں گے؟
सवाल इतना लंबा नहीं होता है ना मेरे भाई, सवाल नहीं कर रहा, आपको हकीकत बता सारे रहा था। टीवी देखने वाले वो सारे मेरे जैसे देहाती तो नहीं होते, आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, लोग समझते हैं। इसमें मेरा जवाब सुने मेरे भाई, मैं मुख्तसर जवाब दूंगा, जितना आपने लंबा किया मैं इतना लंबा नहीं खींचूंगा। सबसे पहले बात तो ये कि ये केसेस खत्म नहीं हुए हैं, ये दूसरे इदारों को भेजे गए हैं, ये नैब के दायरे कार से निकाल के दूसरे इदारों को भेजे गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये कि इन केसों में इन लोगों ने 90 दिन तक रिमांड पे रही है, 90 दिन तक किसी ने जमानत का दरखास्त तक नहीं लिया है, 90 दिन तक रिमांड में रहे हैं। और फिर इसमें किसी ने 2 साल कैद काटा है, किसी ने 3 साल कैद काटा है, किसी ने साल कैद काटा है, और 1.5 साल से तो कोई कम है ही नहीं। आपने जितने नाम ली इन सब ने इसमें जेल काटा है। अब मुझे बताए, अगर आप किसी पे इसमें जो ज्यादातर नाम आपने ली ये वही केसेज है जो नवाज शरीफ साहब के दौर से चले आ रही हैं, कुछ इसमें ऐसे केसेज है जो मुशर्रफ के दौर से आ रही हैं। ठीक है यार, तुम के एक बंदे को 11 साल 12 साल 13 साल जेल में रख के और इस पे एक दमड़ी का करप्शन साबित नहीं कर सके, और फिर भी आप कह रहे हैं कि ये केस खत्म हुआ, वो केस खत्म हुआ। कोई केस खत्म नहीं हुआ है। ये तो वही तरामीम हुई है जो आपके साथ टॉक शो में हम बैठ जाते थे तो आप लोग कहते थे आप लोगों का हुकूमत था, मुस्लिम लीग नून का हुकूमत था, ये जो जालिमाना निजाम था आप लोगों ने क्यों चेंज नहीं किया। ये जो आप कह रहे हैं कि जिन लोगों के केसेस खत्म हो गए उनको अदालत जमानत दे रही थी तो उन लोगों ने कहा कि इस लोगों को आप लोगों ने पकड़ा क्यों है। ठीक है, ये नेब का इदारा इंतकाम के लिए बनाया गया इदारा है, ठीक है। ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया इदारा है, इसमें तरामीम होना चाहिए। तो अगर हमने इंसानी हुकूक के मुताबिक, हमने पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इसमें तरामीम की तो क्या गलत किया। चटान साहब जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इमरान खान के पास 3.5 साल थे और इन 3.5 सालों में कोई तरमीम नहीं आई थी नैब के कानून में, तो कोई भी केस ये प्रूफ नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? इसलिए क्योंकि कोर्ट्स ने, जब कोर्ट में केस गया तो वो खारिज हो गया, उसमें कोई वजन ही नहीं था, इनके पास ना कोई एविडेंस, ना कोई बात, ना कोई सबूत, सारा एक किस्म से सियासी इंतकाम था। और दूसरे जब नैब के रिफॉर्म्स हुए या जो उसमें तरमीम आई, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उसका इमरान खान ने उठाया। जो 90 दिन का जो रिमांड था, जो कि इन सब ने भुगता, सारी अपोजिशन ने भुगता 3.5 साल, इमरान खान को तो 14 दिन का मिला, उनके सारे और बाकी लोगों को भी 14 दिन का मिला। तो सबसे ज्यादा फायदा तो इमरान खान ने उठाया है। फायदेमंद हो गए, आपने फायदा पहुंचा दिया। तो बस अच्छा, बिल्कुल। मुझे दूसरा ये बताइए, चौधरी परवेज लाही के वो बेटे कह रहे हैं कि वो नाफरमान बेटा। नाफरमान? देखिए, मैं तो चौधरी परवेज लाही से मैं बहुत, मुझे हमदर्दी है, उन्होंने उनसे हमदर्दी है, बाकी किसी से नहीं। देखिए 80 साल की उनकी उम्र है। अच्छा, तो जेल में वो बैठे हुए हैं, बेटा उनका बाहर अयाशियां कर रहा है, कभी वो स्पेन में पार्टी कर रहा होता है, कभी वो लंदन में पार्टी करता हो, एक ट्वीट वो दे देता है, उसको सिर्फ ख्वाब और ख्याल में ये है कि मैं चीफ मिनिस्टर कब बनूंगा। उसके लिए वो एक जहाज में, प्राइवेट जेट में, वो बोरियां भर भर के डॉलर बाहर ले गया है। मेरे ख्याल में जो 4 महीने जो चीफ मिनिस्टर रहे परवेज इलाही, जितना उन्होंने पैसा बटोरा, मेरे ख्याल में बुज़ार्ग ने तो 3.5 साल में नहीं बटोरा। इसाक डार ने भी कहा था कि ये बाहर लेते रहे बोरियां भर भर के। तो बस फिर अब आप नहीं, इसाक डार ने कहा था नवाज शरीफ ये वादा गवाह बने थे। कौन? इसाक डार। अरे छोड़ें, वो तो जबरदस्ती कोई भी आप स्टेटमेंट निकलवा लें किसी से बैठ के, तो अंदर तो ये उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की वो है, वो तो नैब के केसेस हैं पूरे इनके खिलाफ, इनको जाके इन नैब के केसेस भुगतने पड़ेंगे। अभी तो इनको बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है जेल में, तो ये जाएं अपना नाम क्लियर कराएं, कोर्ट से जाके रिलीफ लें। ये जो इनको आज कोर्ट का परवाना जो डिसीजन है, पता नहीं कितनी बोरियां दी थी इसके लिए, कितनी बोरियां गई वहां पे, मैं तो हैरान परेशान रह गई हूँ। वो कोई जजमेंट है? वो तो गुड टू सी यू से भी एक कदम आगे है। मकसद है, मुझे लगता है कि वो उनसे उन्होंने डिक्टेट करा के उनसे वो सारी चीजें लिखवाई हैं। ये ऐसे जजमेंट्स होती हैं भला? ये ऐसे कानून होते हैं भला? तो ये तो एक मजाक बना लिए, तो हम लोग तो इस चीज को सीरियस ले ही नहीं सकते। ठीक, मुफ्ती साहब आप बताइएगा, अगर इसी तरह चलता रहा ये आपस में, और पाकिस्तान का जो हाल है, जो आम बंदे का हाल है जनाब, इसको स्टॉप, मैं बार बार कह रहा हूं, हर प्रोग्राम में हर कोई बात कर रहा है कि इसको स्टॉप करना चाहिए, स्टॉप, फुल स्टॉप लगाना चाहिए
یہ انتقام کی سیاست اور ہر وقت توجہ یہ ہے کہ اس کو پکڑ دو جس کی وجہ سے یہ حال ہے. اور نگران حکومت بھی ماشاءاللہ کچھ سیگمنٹ اس کا اسی پہ لگ گیا ہے. تو آپ لب کشائی کریں. میری رائے تو یہ ہے کہ عدل سب کے لیے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی آپ کو اعتدال سے نہ ظلم رہے. تو عدل ہوگا تو ہم سب امن سے رہیں گے, عدل نہیں ہوگا تو پریشانی ہوگی. اور عدل سب کے لیے اس فارمولے کو عام کرنا چاہیے. البتہ اتنی بات زیادہ کہہ دوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ذرا ہمارے توقعات سے برعکس ہے. اگر آپ اس کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو آئندہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اور اگر آپ نے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا تو بہت سارے لوگوں کو سزا کرنے کا ڈنگ آ جائے گا. یہ استثناء آپ قبول کریں. اور باقی میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک آدمی کے لیے عدل ہو, انصاف ہو, کسی ایک کے لیے بے انصافی نہ ہو, اور تمام لوگ اس ملک کے اندر خوشی رہیں, آئین کے ساتھ رہیں, قانون کے ساتھ رہیں. اس لیے کہ ظلم کفر کے ساتھ تو حکومت باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی. میں تمام لوگوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں. تو پھر یہ ظلم جو تقریباً ہو رہا ہے, مطلب کہ جنہوں نے کیا ہے ان کے ساتھ تو ظلم کرنا چاہیے, یعنی جنہوں نے ظلم کیا, جنہوں نے ریاست کو رٹ کو چیلنج کیا. باقی جو ان کا ایک فری ول اختیار ہے, ان کی فریڈم ہے, فریڈم آف سپیچ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ووٹ کا حق ہے, ووٹ لینے کا, ووٹ دینے کا حق ہے, وہ بھی بحال ہونا چاہیے. پھر بالکل پاکستان میں ہر ایک کو سیاست کرنا چاہیے اور ووٹ مانگنا بھی چاہیے اور دینا بھی چاہیے. یہ ایک ایسی آزادی ہے کہ اس کو سلب نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اس پر دو رائے نہیں ہے. سب لوگ جو ہے وہ اپنا ووٹ استعمال کریں, ان کا حق ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس جملے کو ہم عدلیہ پر پریشر کے طور پر استعمال کریں تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ مجرم کو سزا نہیں دیں گے, سزا و جزا کا تصور نہیں ہوگا, پھر تو یہ ملک انارکی پھیل جائے گی, پھر تو ملک نہیں چل سکے گا. سزا اور جزا کے ساتھ, تصور کے ساتھ, عدل بھی سب کے لیے ہو اور بنیادی حقوق بھی سب کے بحال ہو. ٹھیک. اچھا عظمت صاحب, یہ نواز شریف وطن واپس آئیں, اس کے بعد وزیر اعظم بنے, یہی پلان ہے؟ یہ پلان یہ نہ ہو کہ کوئی اور سبوٹیج کر دے, کہیں اور کچھ اور پلان بن رہا ہو, ان سے انٹیکٹ ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں الیکشنز تو ہر حالت میں ہونے ہیں, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ الیکشن نہ ہوں, کیونکہ ہماری جو ایک جمہوریت ہے وہ اس نظام کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ جب دیں گے نواز شریف صاحب کو تو وہ انشاءاللہ ضرور پرائم منسٹر بنیں گے, عوام کے ووٹوں سے بنیں گے اور عوام کی محبت سے بنیں گے. تو یہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے وہ سب کو بتا دے گا. تو میرے خیال میں اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی اوپر سے مسلط کی جانے والی حکومت نہیں ہونی. یہ وہی حکومت آئے گی جس کو عوام چاہیں گے. اور الیکشن جو ہیں اگر سمجھتے ہیں کہ جی 3 مہینے میں ہو جائیں, تو اگر الیکشن کمیشن نے 1-2 مہینے اور مانگ ہی لیے تو اس میں کیا ایشو ہے؟ اگر انہوں نے کوئی سینسس کرنا ہے یا کوئی اور ان کو انتظامات میں ضرورت ہے کسی چیز کی تو ٹھیک ہے, وہ 1-2 مہینے آگے لے لیں. اور دیکھیں ہماری جو جماعت ہے, آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی کیا مصروفیات ہیں. آج وہ پشاور میں تھیں, پورے انہوں نے اپنے گراس روٹ لیول تک اپنے جتنے کوارڈینیٹرز ہیں, اپنی جو تنظیم, پوری تنظیم جو ہے, جلسے کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں جلسے نہیں, ابھی اس وقت تنظیمی طور پہ وہ پوری ری سٹرکچر کر رہی ہیں. وہ نئے سرے سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے نا, جی لوگ چھوڑ گئے تھے 16 ماہ. نہیں, چھوڑنے کی بات نہیں ہے, بات ساری یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ کو ری سٹرکچر کر کے پھر جلسے کریں گے. بہت زیادہ نواز شریف واپس آئیں گے تو جلسے ہوں گے. جلسے تب ہوں گے جب آپ کی الیکشن اناؤنس ہوگی, اور وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اس وقت آپ نے انتظامی اور تنظیمی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت شکریہ خونزاد چٹان صاحب. سمابیہ صاحبہ تو نہیں آئیں, دیکھ لیں پھر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.